जा कर रसूलुल्लाह के घुटनों से घुटने मिलाकर बैठ गए। पूछते हैं, या रसूलुल्लाह दीन क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा उसका रसूल हूँ। और फरमाया कि दीन क्या है, क्या करना चाहिए? फरमाया 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। इससे भी ज्यादा मुझ पर कुछ है? फरमाया इल्ला अन ततव्वा, इससे ज्यादा जो तुम कर सको तुम्हारी तरफ से है। फिर पूछा और कुछ? फरमाया हाँ, 1 महीने का रोजा रखना। पूछा और उससे ज्यादा कुछ? फरमाया इल्ला अन ततव्वा, सिवाय इससे कि तुम और अपनी तरफ से कर सको। और फरमाया कि माल की ज़कात देना। फरमाया उससे ज्यादा कुछ? फरमाया इल्ला अन ततव्वा। और कुछ? फरमाया कि अगर इस्तिताअत हो हज करना जिंदगी में 1 बार। फरमाया इससे ज्यादा? फरमाया इल्ला अन ततव्वा, क्या इससे कि तुम अपनी तरफ से कुछ कर। यही दीन है, यही इस्लाम है। इसके बाद जो कुछ भी किया जाए आसान है। जितना कुछ करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे वाले काम। 5 वक्त नमाज के बाद तहज्जुद में पढ़ने लगे, इशराक भी पढ़ें, चाश भी पढ़ें और नवाफिल पढ़ें। ये इल्ला अन ततव्वा में है, नवाफिल इबादत में है। करेंगे सवाब है, नहीं करेंगे उसकी कोई बात पूछ नहीं है। 1 महीने का रोजा है, वो रोजा रखेंगे, वो जरूरी है, बगैर उसके छुटकारा नहीं। न रखने वाले को अज़ाब है। लेकिन इसके अलावा शव्वाल के 6 रोजे हैं, मसनून है, फिर आशूरा में, मुहर्रम में रोजे हैं, 10वीं 11वीं तारीख का या 9वीं 10वीं तारीख का। फिर उसके बाद ज़िलहिज्जा में रोजे हैं नवाफिल के, रजब के रोजे हैं, शाबान के रोजे हैं। ये सारे रोजे नवाफिल में से हैं, इबादत नाफिला में से हैं। नफिल रोजा रखना चाहिए। ज़कात में है, जब माल इतना ज्यादा हो, साल भर के खर्चे के बाद बच जाए, जितना बच जाए साल भर खर्च करने के बाद, उस पर 2.5% आदमी को ज़कात देना है। उसके बाद सदक़ात में जितना दे सके, जितना अल्लाह के रास्ते में खैरात कर सके, वो ज्यादा बेहतर और अफजल है सवाब के लिए। हज जिंदगी में 1 बार फर्ज है। अगर सेहत तंदुरुस्ती हो और माल उसके ऊपर इतना हो अपने अखराजात से, जितनी देर के लिए हज के लिए जाए, जाने आने का खर्च, और जितनी देर तक घर से गायब रहे उतनी देर तक का अपने माल और अहल का खर्च नाम उसका देकर अगर लौट कर आ जाए तो उसके लिए हज फर्ज है। आज हज के बारे में बड़े ढीला हवाले होते हैं। लड़की भी आना है, बेटा भी आना है, बेटी भी आना है, अब्बा अम्मा को हज कराना है, पता नहीं कितने मसाइल के सारे फाजिल मसाइल हैं। आप कमाते हैं, आपके ऊपर हज फर्ज। जैसे ही आपको इस्तिताअत हुई, आपको हज करना चाहिए, आप उससे नहीं बच सकते। और जितनी ताख़ीर करेंगे, ताख़ीर का अज़ाब आपके ऊपर होगा। जितनी देर करते जाएंगे, ताख़ीर का अज़ाब आप पर होगा। ये भी ताख़ीर में से कि आप खुद ना हज करें, अब्बा अम्मा को हज कराओ। वालिदैन पर अगर फर्ज, उनके अपने माल, अपनी कमाई हज फर्ज है तो उन्हें करना चाहिए। लेकिन आपने कमाया है तो पहले आप पर फर्ज हुआ, वालिदैन पर नहीं। कि आपका इखलास है, मोहब्बत है, खिदमत है कि वालिदैन को हज कराएं। लेकिन वो सब नफिल इबादत होगी, आप पर जो फर्ज है तो फौरन आपको अदा करना चाहिए। ताख़ीर का अज़ाब होता है। फर्ज हो गया तो आप जितनी देर करते जाएंगे, ताख़ीर का अज़ाब आप पर होगा। और अगर खुदा न खास्ता बगैर किए हुए मर जाए तो बड़ी सख्त वईद और हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पर हज फर्ज हो गया, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता हो हज के रास्ते की तय करने की, वो हज न करे और मर जाए, फरमाते हैं मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो कर मरे। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ईमान पर मौत के लिए बद्दुआ फरमाते हैं कि नहीं, मुझे ये बात महबूब नहीं है, पसंद नहीं है कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। मुझे पसंद नहीं कि वो मोमिन होकर मरे, ईमान वाला होकर। अब उसके बाद जितने नफिल उम्रे करता जाए, हज करता जाए, उसके लिए खैर बरकत की बात है। 10 हज कर लो, 12 हज कर लो, किसी से उम्रे कर लो, तो सारा इल्ला ततव्वा पर है, नेकियों पर। बेशक ततव्वा नेकी
इबादत नाफिला अल्लाह तबारक व तआला के तक़र्रुब, अल्लाह तबारक व तआला की वलायत, अल्लाह तबारक व तआला के इरफान और मारिफत का एक जरिया है। हर शख्स खूब से खूब तर की तलाश दुनिया में करता है। ये 5 वक्त नमाज, अल्लाह, महीने का रोज़ा, 2.5% ज़कात, एक बार जिंदगी में हज। इसकी मिसाल यूँ है कि तुम्हारे पास 2 जोड़े कपड़े हैं, शाम की 2 रोटियां मैसर हो जाएं, खर्च कर छुपाने के लिए कोई झोपड़ा हो तो तुम जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन इल्ला अन ततुवा की मिसाल यूँ जानना चाहिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में मैसर हो सकता था, लेकिन इल्ला अन ततुवा के लिए बहरीन चले जी, हिजरत की, जिहाद किया, बीवी बच्चे सब छोड़े, सारी चीज़ से खूब तर की तलाश में, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ मिल जाए। मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करने लगते हैं तो सारे घर वाले और दुनिया वाले कहने लगे इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन कोई दुनियादार मरदूद ने आपसे नहीं कहा कि 2 रुपए की ज़रूरत थी, 5 रुपया क्यों कमाया। किसी को सुना है, किसी को सुना कि नहीं सुना है? बल्कि जितना ज़्यादा कमाए आपकी तारीफ होती है, लेकिन जैसे ही आप इल्ला अन ततव्वुआ पर ज़्यादती करते जाएं तो सारे लोग कहेंगे दीवाना हुआ, पागल हुआ, गया घर से, गया काम से, गया दुनिया से। अजीज़ मन, ऐसा नहीं चाहिए। ये था कि इसमें तुम ज़्यादती करते हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो बंदा इबादत नाफिला के जरिए मेरा तकर्रुब चाहता है, कितनी बड़ी बात, एक बात तो वहाँ छोड़ दो जो फर्ज था तुम पर, ये कितनी बड़ी बात है। तो फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मेरा तकर्रुब चाहता है, मेरी कुर्बत चाहता है, तो इबादत नाफिला का जरिया तलाश करता है। और जब इबादत नाफिला के जरिए वो मेरा तकर्रुब चाहता है तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, उसके पैर हो जाता हूँ, उसके कान हो जाता हूँ जिससे सुनता है, आंखें हो जाता हूँ देखता है, जुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। कितना बड़ा मकाम उस इंसान का हो जाता है, कितने बड़े दर्जात अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देते हैं। गोया उसका आज़ो अज़ो, उसकी आँख, कान, बसारत, सारी चीज़ें खुदा की हो जाती हैं। वो जो कुछ कहता है गोया खुदा बोलता है, वो नहीं बोलते गोया खुदा बोलता है। वो कितने बड़े दर्जात हो जाते हैं, लेकिन इसकी सही और कोशिश नहीं होती, इसकी तरफ आदमी नहीं बढ़ता। लेकिन इंसानी फितरत है, खूब से खूब तर की तलाश करता है। जो जोड़े आप पहने हुए हैं, इससे अच्छा कपड़ा मार्केट में आ जाए, अगर जेब में पैसा है जरूर खरीद लेंगे, नहीं खरीद लेंगे। जो कुछ घर में खा रहे हैं, अगर उससे अच्छी चीज़ें बाजार में आ जाती हैं तो वो चीज़ें चाहे सड़ जाए फेंक दी जाए, दूसरी खरीदी जाती हैं। जिस गाड़ी पर आप चलते हैं, अगर उससे अच्छी गाड़ी बाजार में आती है और आपकी इस्तिताअत इसे खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर एक तरह का घर बनाया है, पैसे हैं, दूसरे तरह के घर के डिज़ाइन आ गया तो दूसरे घर बनाने की कोशिश करते हैं। 10 रुपए जेब में है तो उसे 20 और 25 और 50 करने की कोशिश करते हैं। ये फितरत अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी थी। ये फितरत इसलिए रखी थी, इस तरह इसलिए रखी थी कि मुसाबकत अलल खैर करें आप। ये सारी चीज़ें मुसाबकत फिर दुनिया करते हैं, दुनिया के आमाल में, दुनिया की चीज़ों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। उसकी गाड़ी से अच्छी गाड़ी अपनी हो, उसके लिबास से अच्छा अपना लिबास हो, उसके मकान से अच्छा मेरा मकान हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि उससे ज़्यादा मैं इबादत करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल करूं। हदीस पाक में आता है, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, ये मेरे प्यारे सहाबा, तुम बता सकते हो अल्लाह को तुम्हारी सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी चीज़ महबूब है? सहाबा कहते हैं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तुम्हारी मुसाबकत बहुत ज़्यादा महबूब है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मुसाबकत क्या है? फरमाते हैं मुसाबकत ये कि तुम में से एक दूसरा अमल खैर में, अल्लाह के तकर्रुब में, अल्लाह की रजा के लिए कितनी सबकत नेकियों में ले जाना चाहता है, एक दूसरे पर कितना सबकत ले जाकर आगे बढ़ना चाहता है। ये एक बड़ी चीज अल्लाह तबारक व तआला को है। जब 2 बंदे आपस में ऐसी मुसाबकत की कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमतन उन 2 बंदों की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, किसी और को नहीं देखते, उन्हीं दोनों बंदों की तरफ मुतवज्जह होकर रहते हैं। कौन मेरी रजा के लिए, मेरी वलायत के लिए, मेरे तकर्रुब के लिए, कौन एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए बेहतरीन अमाल करता है। और ये खूबी अगर आप देखेंगे तो सहाबा के अंदर बेपनाह, एक दूसरे पर जान देने वाले हैं, लेकिन अमाल में एक दूसरे की बड़ी काट करने वाले हैं। ये आगे बढ़े कि मैं आगे बढ़ूं, ये आगे बढ़े कि मैं आगे बढ़ूं। चुनांचे एक रोज सरकार दो आलम सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जाओ आज दीन के लिए माल की जरूरत है, जिहाद करना है, और जिहाद के लिए हर्ब और हथियार और तमाम चीजें खरीदने, इसलिए माल का जिहाद करना है। जाओ अपने घरों से जो कुछ तुमसे हो सके
اللہ کے لیے مال لے کر آؤ۔ تمام صحابہ دوڑے اور سارے کے سارے سوچتے آج مجھے سبقت لے جانی ہے۔ سب میں زیادہ محبوب اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کون ہیں بتا سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سب دیکھ رہے ہیں کہ اچھا سب میں یہ آگے بڑھتا ہے، آج میں اسے کاٹ دوں گا۔ خاص طور سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں اچھا یہ تو ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج ان کے پاس اتنی دولت کہاں ہے، وہ ذرا کچھ ان سے امیر تھے، آج میں ان سے زیادہ دولت لا کر آج تو ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا۔ عثمان بہت دولت والے ہیں، انہوں نے گمان کیا کہ میں آج ان دونوں کو پچھاڑ دوں گا۔ حضرت علی بھی اپنی سعی میں ہیں، جتنے صحابہ سب سعی میں کوشش میں، سب گئے اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آئے، کوئی اونٹوں پر لاد کے لایا، کوئی چھکڑوں پر لاد کے لایا، بڑا مال لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منشی مقرر کر دیا جو لایا ہے بھائی یہ بیت المال کا مال ہے، اسے لکھتے جاؤ، حساب ہونا ہے۔ جب لکھا جاتا ہے خود بیٹھ گئے، صحابہ عادت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، خوشنودی حاصل کریں، سب پیش کرتے ہیں۔ کتنا لایا، کتنا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے لایا؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا، 3 حصے چھوڑ کے آیا۔ کسی سے پوچھتے تو کتنا لایا، کتنا اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے لایا؟ یا رسول اللہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، 2 حصہ اللہ کے رسول کے لیے لایا، 2 حصہ اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے آیا۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ 1 حصہ اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے لایا، 3 حصہ آپ کے لیے لے کر آیا، اللہ کے رسول کے لیے لے کر آیا۔ آج سب کا مال دیکھ دیکھ کر ایک شخص ہے جو بہت رو رہے ہیں کنارے بیٹھ کر، ان کے پاس کچھ گٹری مٹری تھوڑا سا مال ہے، لیے روزتے ہیں ہاں میں کون سی سعادت لوں گا، دیکھو وہ تو اونٹوں پہ لاد کے لایا ہے، وہ چھکڑوں پہ لاد کے لایا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ غم انہیں کھائے جا رہا، روتے جا رہا۔ پکار ہوتی ہے ابو بکر ذرا آپ بھی تو آئیے، آپ کیا لائے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر سارا مال پہنچے، کھولا جاتا ہے کیا لائے؟ گھر کی کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے، سل بٹے بھی نہیں چھوڑے، پتیلی اور پیالے نہیں چھوڑے، کٹورے نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر جو لباس تھا وہ لباس بھی اتار دیا، حدیث میں آتا ہے تخلل بالعبا، یہاں تک کہ اپنی عبا بھی خالی فرما دی۔ بدن ڈھکنے کو کیسے ڈھکیں؟ جلدی کھجور کے اوپر چڑھ گئے، کھجور کی پتیاں توڑی اور توڑ کر اس کی چٹائی بن کر لباس بنا کر اوڑھی۔ شاید مجاہدین دین کے لیے شاید میری ایک عبا بھی کام میں آ جائے، اللہ کے حد۔ اور اس کے اوپر یہ ناز ہے کہ دل میں یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہ لا سکا اللہ کر کے، آنکھوں سے آنسو جاری روتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ کچھ بھی تو نہیں لا سکا۔ دوسرے اتنا لائے، فرماتے اچھا کتنا کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑ کے آئے، تو سارا تو جھاڑو برتن بھی اٹھا لیا، جھاڑو بھی لے کے آئے تھے، گھر میں جو جھاڑو دینے کے لیے تھا وہ بھی لے کر آئے، کیا چھوڑ کے آیا؟ فرماتے یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی جان کر آیا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ پوچھے ابو بکر سے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ کیا پوچھتے؟ اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پوچھو ابو بکر کو سلام کہو، اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے، اور پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہیں یا نہیں راضی۔ صرف ایک بیٹی بچی تھی، کون بچی تھی؟ بٹیا ایک بچی تھی، گھر میں ایک عزت بچی تھی، ناموس بچی تھی، کسی باپ کی عزت آبرو اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ قدموں میں گر گئے، فرماتے یا رسول اللہ آج ابو بکر کے پاس اللہ کے رسول سوا کچھ نہیں، لیکن ہاں ایک بیٹی بچی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو قبول فرمائیے۔ دنیا احسان کرتی ہے کہ ایک بوڑھے شوہر نے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کی، ان دیوانوں کو نہیں معلوم اس بچی سے شادی نہیں کی، اپنے محبوب ابو بکر کے دل کو قبول کیا ہے، جگر کو قبول کیا۔ چنانچہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ عوام الناس کی زکوٰۃ مال کے 2.5% پر ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ عوام الناس کی زکوٰۃ 2.5% ہے، مقربین بارگاہ کی زکوٰۃ ان کا سب کچھ ہے، یہاں تک کہ اگر گھر میں بیٹی بچی ہو تو وہ بھی لا کے دے دینا ہے، جیسے کہ مثال سیدنا ابو بکر صدیق۔
عشق اور محبت کی مثال یہ ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے، تن جان یا رسول اللہ آپ کے لیے، مال سب دین کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نسخہ جہنم سے بچنے کے لیے بتایا ہے۔ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ساری دنیا تمہیں وہ تجارتیں بتاتی ہے جس سے تم بھوک، عزت اور بے عزتی کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں وہ تجارت بتاتا ہے جس سے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ، اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ ہمارا مذہب مال جمع کرنا ہو گیا، خدا کہتا ہے مال سے جہاد کرو، پھر جان سے جہاد کرو۔ اپنے جان و مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دو، دے دو، ختم کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو۔ اگر جنت کا سودا اتنا سستا ہے کہ جو کچھ جیب میں ہے دے دو، جو کچھ سینے میں ہے دے دو، اس لیے کہ بے وقوف مرو گے نہیں بغیر اللہ کی مثال نہیں۔ تمہاری موت تمہاری منشا سے نہیں آ سکتی، آتی کیا؟ کسی کی موت اس کی منشا سے نہیں آتی۔ 100 بار زہر کھاتا ہے، زہر کا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہو کے اسپتال سے چلا آتا ہے۔ 50 بار پھندے لگا کر پھانسی لگاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی نس باقی رہ گئی، جلدی سے اسپتال لے جاتے ہیں، سوئی ہوئی پہنچ کاٹ کے نس ٹھیک کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جس کو مرنا اسی طرح ہوتا ہے، ظالم مر ہی جاتا ہے۔ لیکن نہ آج تک کوئی مرا اپنے بلائی موت سے، نہ آج تک کوئی پیدا ہوا اپنے پیدا کیے حساب سے۔ تمام بے اولاد کے لوگ بھٹک رہے ہیں پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، اسپتالوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر اولاد کھوج رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ جب دیں گے تو وہی دیں گے، نہیں دیں گے تو کوئی نسخہ آج تک اولاد نہ بن سکتا۔ لیکن افسوس، بھٹکتا ہے انسان، جاتا ہے ادھر ادھر، لیکن جس خیر کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، موت آنی ہے اسی طرح آنی ہے، کیوں نہیں جان وقف کرتا اللہ کے لیے۔ مال ایک پیسہ اگر اپنی حکمت سے کما لے نہیں ہوتا، اگر چاہے روک دے تو رکتا نہیں، آنے والا آتا ہے، جانے والا جاتا ہے۔ ساری حفاظتوں کے بعد ڈاکہ پڑ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر خواہش کے گھبرایا ہوا ہوتا ہے، مال سے وہ چلا آتا رہتا، سمجھ نہیں آتی کہاں رکھے کہاں لے جائے۔ جس کے پاس آ رہا ہے وہ گھبرا رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے بلا رہا ہے نہیں آ۔ پھر اگر اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں تمہارا کیا ہے؟ لیکن نہیں، جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو اسے حساب کر کے گن گن کر رکھتا ہے، ایک پیسہ دینے میں اس کی جان نکلتی ہے، اور جب وہ لینا چاہتا ہے تو اسی کے ہاتھ سے ماچس سے پھکوا دیتا ہے، جل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ 12 لکھنؤ میں سیتاپور میں بڑا مال جمع کیا، اس نے بہت جمع کیا، اور اس نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا کہ کرنٹ پاس کرے گا، اس میں سے جو جائے گا وہ مال کرنٹ چھوئے گا مر جائے گا۔ کوئی چور ڈاکو میرا سامان میرا مال نہ لے جا سکے، اس کی حفاظت کے لیے کرنٹ پاس کیا اس نے۔ اور جب ادھر سے گزرا ایک دن خود ہی، اس کی آنی تھی مال کی حفاظت کے لیے، کرنٹ پاس کر کے رکھا تھا، خود ہی چھو دیا اس تار کو، مر گیا نہیں۔ اور مر گیا تو وہ ایسی جگہ مال رکھا تھا، ایسی جگہ کرنٹ پاس کیا تھا، کسی کو معلوم نہیں۔ ایک زمانے تک اس کی لاش نہیں سڑتی رہی، اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نکالنے والا نہیں رہا۔ ہندو تھا، باہر جنازہ کون پڑتا، ہندو کو پھونکا جاتا، وہیں پڑا رہا لٹکا ٹیڑھا ہوا، سڑا، بدبو آئی، بدے دن سے مکان نہیں کھلا، لوگوں نے توڑا تاڑا دیکھا تو اسی میں نیچے اٹکا ہوا، پولیس سے ہی مال نکالا، اس کو نکالا تو معلوم ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا تھا اسی کو چلا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ سیتاپور لکھنؤ کے پاس ہے۔ 12 تو کہنے کا مطلب نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری، اگر ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر فیصلہ کر لو، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے جہاد کرنے والے، اپنے مال کو اللہ کے لیے اور جان کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے، تو کتنی بڑی سعادت ہے، اور وقت ہے ہی ہے۔ لیکن خالی تمہارا نفس، تمہاری جان بلا وجہ اس میں اٹکی ہوئی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے اس میں کوئی تصرف نہ تم کر سکتے ہو، نہ اپنی جان میں نہ مال، نہ بلا سکتے ہو نہ پھینک سکتے ہو، بس خالی ایک نیت کا فرق ہے۔ اگر وہی نیت اور عزم کر لو تو اجر بے حساب مل جائے گا، اور وہی نیت نہ کرو
उसी पर अजाब बन जाने वाला है। बहरहाल फरमाते हैं ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जरा भी समझ रखते हो, समझ वाले। तो इसके इनामात ये हैं, यग़फिर लकुम, अगर ऐसा कर लिया यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मग़फ़िरत फरमा देंगे तुम्हारी, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें दाखिल करेंगे जन्नतों में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति आदन, और बेहतरीन मसाकिन ठिकानों में जन्नत आदन में तुम्हारा ठिकाना बनाएंगे। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़ालिकुम तुहिब्बूनहा, और दूसरी चीज जो तुम्हें बहुत पसंद, अल्लाह, अल्लाह की मदद तुम पर होगी, फतहन करीब, और फतह तुम्हारे मुकर्रर करीब हो जाएगी। कितनी बड़ी सआदत, कितना बड़ा इनाम अता फरमाया। सिर्फ नियत अपनी करनी है, सिर्फ इतना सब कुछ करना है। लेकिन सआदत अलल खैर, मुसाबिकत अलल खैर, अगर सआदत को भी तलाश की जाए और मुसाबिकत एक दूसरे मोमिन भाई पर ले जाने की कोशिश की जाए, जिस तरह आज हम दुनिया के मामले में मुसाबिकत करना चाहते हैं, ये कोशिश और सही होती है। कितनी सबकत हम ले जाएं बिल्डिंगों में, मकानों में, कपड़ों में, माल में, अहल में, कि हम दूसरे भाई से ज्यादा हो जाएं। ये सबकत, यही मुसाबिकत ही है जो आज दुनिया को चला रही है। अगर यही मुसाबिकत, फलाना मुल्क एटम बम बना रहा है तो मैं हाइड्रोजन बम बना लूं, तो फलाना ये कर रहा है तो फलाना वो कर रहा है, ये मुसाबिकत ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव उतार है। रूस अमेरिका पर सबकत ले जाना चाहता है, अमेरिका रूस पर सबकत ले जाना चाहता है। हर एक मुल्क, इफराद, लोग, जमातें, सब एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहती हैं। ये सारे लोग दुनिया के मामले में सबकत ले जाना चाहते हैं। तुम्हारा खुदा तुम्हें आखिरत के बारे में मुसाबिकत का सबक सिखाता है। तुम्हारे रसूल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मुसाबिकत आखिरत के बारे में सिखाते हैं, लेकिन वही जज्बा तुम्हारा नहीं था। लेकिन सहाबा में देखो कैसा वो जज्बा है। मैंने अभी एक मिसाल बताई। हाँ, दूसरी मिसाल, एक दिन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आज मैं एक काम ऐसा करूंगा जो कोई नहीं करे। आज मैं जाकर तमाम मदीने के घरों में जितनी अंधी, माजूर और बूढ़े, लंगड़े, लूले लोग हैं जिनका कोई हमदर्द और मावा माजा नहीं, मैं आज सबके घरों का पता लगाता हूँ और रात में, आधी रात के बाद चुपके से उनके घरों में जाकर झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन करूंगा, उनका पानी वानी भर दिया करूंगा। इंशाअल्लाह ये काम तो कोई नहीं करने वाला, ये काम करूंगा और अल्लाह की रजा हासिल कर लूंगा। और इंशाअल्लाह इस काम के जरिए से, इस काम के, इस नेकी के वसीले से मैं अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर लूंगा। चुनांचे सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने दिन में सब सर्वे किया पूरे मदीने के तमाम माजूर, बूढ़े, अंधे लोगों के घर का। रात में, आधी रात को लिबास उबास तब्दील करके और खूब ढाका वाठा बांध कर डाकू की तरह कुछ पहचाने वहचाने नहीं निकले रात में, और तमाम अपने सर्वे के घरों का ख्याल कर लिया। पहले घर में जब गए तो अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ झाड़ू भी दिया है, बर्तन भी मला हुआ है, पानी भी भरा हुआ। हाँ, ठीक है। जाकर बूढ़ी से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये किसने खड़ा कराया है? हमें नहीं मालूम भैया, हम नहीं जानते, हम तो ऐसे ही छोड़े हुए थे, गंदा घर था, पानी नहीं था, मटके में हम परेशान रहते हैं, लेकिन सुबह से हमें पानी भरा मिल जाता है। ये बात। दूसरे घर में गए तो वहाँ भी सब पहले से किया कराया हुआ, आप बताइए क्या। तीसरे घर में गए, चौथे घर में गए, जितने घरों में गए सब पहले से सारा कारोबार हुआ है, कह रहा है। आखिरी घर में जब गए तो उस घर से छाया नमूदार होता बाहर से, ये अंदर जाना चाहते हैं, छाया बाहर। उन्होंने पकड़ लिया, चोर चोर चोर। वो ऐठ रहे, इठला रहे, कसमसा रहे, बोलना नहीं चाहते। गाठा उनसे भी बंधा हुआ है, मुंह उनका भी, खाली आंखें, अंधेरा है, आंखों से भी नहीं पहचाना जा सकता। तुम बताओ कौन हो, नहीं तो मैं भी चिल्लाता हूँ चोर चोर चोर। ये सैयदना उमर इब्न खत्ताब है, बड़े जरी आदमी, छोड़ने वाले नहीं। वो कसमसा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज से वो साहब पहचान गए जो साहब ढाठा वाठा बांधे उधर से निकल रहे थे। कई बार उन्होंने छोड़ मुझे भाई, तब आवाज पहचान ली, कहला चेहरा खोलो, मैं चिल्लाता हूँ चोर है, ये सबके घरों में घुसता फिरता है आधी रात को। तुझे शर्म नहीं कि बेवा के घर में रात में घुसा हुआ, अंधी के पास घर में घुसा हुआ, मैं भी शोर करता हूँ। जब ढाठा खोलते हैं तो अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इस जमाने के आपके हिसाब से नाम से बादशाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कदमों में गिर गए। उमर इब्न खत्ताब कहा, खुदा की कसम, उमर और उमर का 7 पुश्त तुम्हारा कभी सबकत नहीं ले जा सकती, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तमाम सल्तनत के कामों के साथ तुम्हें ये नेकी भी नहीं छोड़नी थी।
کہ خطاب کا بیٹا عمر یہ کام کر لیتا؟ چھوڑتے ہیں کہ جانے دے عمر، اب مجھے جانے دے، شور نہ کر۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ وہ صحابہ ہیں جو مسابقۃ علی الخیر، نیکیوں کے لوٹنے میں اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں کہ تصور نہیں کرتے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے پیچھے ابو بکر، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مجاہد ہے، لیکن وہ شکست کھا جاتا ہے، ہر معاملے میں شکست کھاتا ہے۔ آخر اعلان کر دیتے ہیں خدا کی قسم کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے نیکی اور خیر میں آگے نہیں بڑھتا۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہاں تک وہ ہے کہ مسابقۃ علی الخیر، سبقت لے جانا چاہتے ہیں ایک دوسرے پر آخرت کے معاملے میں، ہم ہیں کہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں دنیا کے میں۔ اللہ ان تطوع سے مراد نوافل اور عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نیت۔ میں نے حدیث کے پڑھی سے پہلے یہ وجدان، یہ شوق اور یہ ذوق کہ میں اللہ کا مقرب بارگاہ بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے تقرب خاص میں رکھ لیں، ان کے مقرب اولیاء کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، میرا حشر ان مقرب اولیاء کی جماعت میں ہو۔ مجھے اگر مرنا ہی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہی ہے، تو چوروں کی اس صف میں ہتھکڑیاں لگا کر کیوں کھڑا ہوں؟ نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیٹ پھاڑ کر پشت دے کے لے جانے والا کیوں بنوں؟ کیوں نہیں دائیں ہاتھ میں خوشی خوشی لے کے جانے والا بنوں؟ کیوں حشر کے دن دھوپ میں بھٹکتا ہوا انسان، یا رب نفسی نفسی پکارتا ہوا انسان کیوں بنوں؟ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش مجید کے سائے میں نور کے اعلیٰ ممبروں پر ہوں، جسے دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشتے ہیں؟ کیوں نہیں میں ان میں سے بنوں جو بے حساب جنت الفردوس کے بالا خانوں میں رہنے والے ہوں؟ کیوں میں ٹھوکر کھانے والوں میں بنوں؟ کیوں اپنی میں تھوڑی سی زندگی، میں نے اس کی مثال ایک دن دی تھی کہ 2.5 سیکنڈ کی زندگی ہے، آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں یہ پوری زندگی تمہاری 2.5 سیکنڈ کی ہے۔ 2.5 سیکنڈ کی زندگی میں عیش و آرام کر کے کل وہاں لتھیڑے کھاؤ، کیوں نہیں 2.5 سیکنڈ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی محبت اور عشق، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعمال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب اور ولایت حاصل کر کے کل وہاں راحت و آرام کی زندگی بسر کروں۔ یہی ایک ہوشیار انسان کا مسلک ہونا چاہیے، یہی ایک ہوشیار انسان کا مذہب ہونا چاہیے، یہی ایک ہوشیار اور سمجھدار انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھ جائیں بھائی، جگہ بہت ہے، اور پیچھے بالکل بہت پیچھے لوگ، السلام علیکم، اور آگے بڑھ جائیں تو جگہ ہو جائے گا۔ عقیدہ اس کا نام تھا، افسوس آج عقیدہ پتہ نہیں کن کن باتوں میں تمہارا پھنسا دیا گیا ہے۔ یہ کرنا عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، مرو گے، مرنا ہے تمہیں عقائد یہی سکھائے گئے تھے، تمہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عقائد سکھا گئے تھے، لیکن آج ان عقائد کو پش پش ڈال دیا گیا، پتہ نہیں کون کون سے عقیدے شروع کر دیے گئے، اور اس پر بحث و استدلال ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے تقریریں اور وعظ ہوتے ہیں، صرف کسی فروعی مسئلے کے اوپر فتاوے ہوتے ہیں، یہ جائز ہے یا یہ ناجائز۔ آج امت کہاں چلی گئی؟ جن کے سامنے خوف خدا ہونا تھا، جن کے سامنے ان کی موت کا منظر ہونا تھا، جس میں 500 فرشتے یا تو گرز یا چبھونے والے ناخن لگا کر جسموں سے جان جھجوڑ کر نکالتے ہوں گے، یا 500 فرشتے حریر اور ریشم اور دیبا لے کر آ کر سینے پر رکھ کر آہستگی کے ساتھ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا مجدہ لے کر آتے ہوں۔ ان کا رب خوشی خوشی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مرحبا بھی کہتا ہو، جن کے سامنے موت کا وہ منظر سنگین منظر ہو، ایسی زبردست تکلیف کا منظر ہوتا ہے موت کا، خدا کی قسم اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو وہ کبھی موت کی تمنا نہ کرے۔ سب سے زیادہ جتنی بھی تکلیف کا تصور ساری زندگی تم کر سکتے ہو، وہ چند لمحات میں گزر جاتا ہے انسان۔ جس کے سامنے موت کا وہ منظر ہو، جس کے سامنے قبر کا وہ گڈھا ہو، جو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے، جس کے سامنے جہنم دھدکتی ہوئی دکھائی دے، جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس دن کی قہر اور جلال کی آواز لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا عقیدہ ہو، جن کے سامنے کل بیڑیاں جکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، جن کے سامنے کل سورج سروں پر سوا نیزے کے اوپر ہو، جن کے سامنے کھوپڑیوں کا انڈے کی طرح کھڑ کھڑ کھولنا محسوس ہو، جن کے لیے زمین سرخ تانبے کی طرح ہو، ان کے سامنے یہ عقائد اور یہ مسائل ہوں، بھلا ان کے قلوب ایک لمحے
لیکن افسوس آج امت کے سامنے سے یہ عقائد، یہ مذاہب، یہ باتیں دفع ہو گئیں. آج یا تو وہ کسی مسلک کا ہے، کسی مدرسے کے مسلک کا ہے، مدرسہ کھولا جاتا ہے، اس کا ایک مسلک بنا دیا جاتا ہے. کسی شہر کا مسلک ہے. ہم پہنچے پاکستان میں، کچھ مولوی جمع ہو کر آئے، اس گروہ کے کچھ گروہ کے، آگے کہنے لگے آپ حضرت آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی؟ مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار تو میں پاکستان میں آ کے سوچتا تھا خیریت سے رہوں گا، ہندوستان چھوڑ کے آیا تھا، یہاں بھی ہندوستان تم لے آئے، کیا ہوا؟ میں نے کہا دیوبند شہر ہندوستان میں ہے، بریلی بھی شہر ہندوستان میں، اس کو پاکستان میں کہاں سے لے آئے؟ اور یہاں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ نہ میں دیوبند کا رہنے والا نہ بریلی کا، اس لیے نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلی کا. حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیوبند کے رہنے والے کو دیوبندی کہیں گے. نہیں صاحب. اچھا مدرسہ، میں نے کہا اتفاق سے نہ میں نے دیوبند کے مدرسے میں پڑھا نہ بریلی کے مدرسے میں پڑھا. بہرحال بات ہے دیوبند کرنا، ابھی دیوبند یہ فروعات کے جھگڑے ہیں، تمہیں نہیں معلوم، تم نادان ہو. دیوبند والوں کا بھی عقیدہ ہے وہی ہے اور بریلی والوں کا بھی عقیدہ وہی ہے. سارے عالم کے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہے. جو جھگڑے آج علماء میں ہیں فروعی باتوں کے، جن کا دل بے چین ہو اللہ کی رضا کے لیے اور لقاء کے لیے، ان کے لیے ساری رات تہجد پڑھنا، اللہ کی یاد کرنا فرصت نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے. جن کے قلوب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق واقعی ہو، ان کی زبان ایک سیکنڈ کے لیے درود پاک سے نہیں رک سکتی. جن کے قلوب بے چین ہو آخرت کے لیے، ان کی نگاہیں، ان کا بدن، ان کا جسم، ان کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے زمین میں لطف نہیں پا سکتا، راحت نہیں پا سکتا. تمہیں کہاں فرصت مل گئی ان فروعی مسائل کو لے کر عوام میں اور اپنے میں پھنس جانے کی؟ ہمارا طریقہ دوسرا ہے. پھر ہم نے اپنے طریقے کی طرف تبلیغ و ترویج کی. ان سے پوچھا اس میں کوئی دیوبند بریلی ہے؟ تہجد پڑھتے ہیں ہم، ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں حضور. ہم فلاں کام کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ نہیں حضور. سب کہہ دیا. میں نے کہا یہی میرا مسلک ہے. اگر یہ دیوبند والوں کا ہے تو دیوبندی ہوں، بریلی والوں کا ہے تو بریلوی ہوں، حنبل والوں کا ہے، امام احمد حنبل کا ہے تو حنبلی ہوں، شافعی کا ہے تو شافعی. یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا. اور ساری دنیا کے تمام نیک اور خیر والوں کا مذہب ہے. عمل سے دنیا غافل ہو گئی. آج تہجد نہیں پڑھ سکتی، آج ذکر کی مجالس نہیں ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء اور محبت کی مجالس نہیں ہے. آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کا عاشق ہی پامال کرتا ہے. بازار میں اور اسٹیجوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے اور نعرے کرتا ہے، اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لانا پڑتا ہے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے محمد و محمد کی سنتوں سے کیا تھا. عاشق ہے، جان دینے کو تیار ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں. عشق، محبت یا ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ایمان کی بات کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عمل ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی دلیل آپ کی سنتوں کی اتباع ہے. اللہ تبارک و تعالی کے عشق اور محبت کی دلیل جسم کے روئیں روئیں کا ذاکر ہونا ہے. اللہ کے عشق اور محبت میں پناہ حاصل کرنا ہے. لیکن افسوس اس کی کچھ چرچا نہیں. ساری سنتوں کو پامال کر کے صرف اس بات پہ جھگڑیں گے کہ فاتحے میں مٹھائی آگے رکھ دی جائے گی پیچھے رکھ دی جائے. صلاۃ و سلام پڑھنا نس ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نس ہے، حکم ہے. جھگڑا اس بات میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا کہ بیٹھ کے پڑھ لیا، یہ بڑی مصیبت ہے. ارے پڑھ تو بھائی کسی صورت سے پڑھ، کھڑا بیٹھ پڑھ، کیا جھگڑا ہو گیا، کیا مطلب ہو گیا. لیکن افسوس کہاں جا رہا ہے دین، کہاں جا رہا ہے اسلام. فرائض پامال، نمازیں ختم، مسجدیں ویران، شکلیں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کی، لباس تبدیل ہو گئی. پیشاب گاہ کھول کر اگر تمہیں دیکھا جائے گا کہیں مر جاؤ تو دفن کیا جائے گا، ورنہ پھونک دیے جاؤ گے. کیا کیا کچھ ہو گیا. لیکن افسوس جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ فاتحے میں آگے کون سا پیچھے مٹھائی آگے سے پیچھے. مذہب عقیدہ یہی سوال تھا تمہارا، اسی کو عقیدہ آج بیان کیا جاتا ہے. ارے نادان، آج اسلام کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں. میں غیروں کا نام نہیں لوں گا، یہود و نصارہ کو نہیں کہوں گا، خدا کی قسم تم نے اور ہم نے اڑا کر، تمہارے ہمارے مولویان نے اڑا کر رکھی. یہی عقیدے کی بحث کرنے والے دیوانوں نے. یہ عقائد کے چور، جس بات کا عقیدہ نام میں کوئی چیز نہیں تھا، تمہاری جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے
تمہاری جیبوں سے رقم نکال کر اپنے مدارس اور مکاتب یا اپنے گھر اور خاندان کی پرورش کے لیے سارا کاروبار کیا، ورنہ عقیدہ تو میں نے جو بتایا وہ یہ تھا۔ اور اس صورت سے تمہیں ایسا غافل کر دیا کہ تم صرف اس بات پر ہو کہ میں فلاں پیر صاحب سے مرید ہو گیا، یا فلاں میں نے کاروبار کر لیا، فلاں حساب کر لیا، بس کافی ہے۔ اگر بہت ہو گیا، لوگوں نے سمجھایا بجھایا تو جمعہ میں پڑھ لیا، نہیں سنیچر کو بھی 2 ٹکر لگا لی، مسلمان ہے۔ کہاں گئی حضرت محمد رسول اللہ کی سنت؟ کہاں گیا وہ صحابہ کا بلبلہ؟ کہاں گیا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم؟ کہاں گیا اپنی جان و مال بیچ کر جنت خریدنے والا؟ اللہ تو کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہم نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کے بدلے جنت۔ ارے ان کی جان اور ان کو بیچ دیا ہے جنت ان کی جان اور مال کے بدلے، یا ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ کہاں ہے جان و مال دینے والے؟ کون ہے جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ باتیں خرچ ہوتی ہیں، باتوں کے اخراج سے کام کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک بار واقعہ پتہ نہیں سنایا تو نہیں سنایا تھا، کراچی میں سنایا تو بہت خوش ہوئے۔ آج ہمارے عشق اور محبت اور دین سے فدائیت کا حال، اور صحابہ کے دین اور محبت، عشق، اللہ کے رسول کا حال بڑے مزے کے ایک لطیفے میں سناتا ہوں میں آپ کو۔ لیلا مجنو کی کہانی سنی کہ نہیں سنی؟ مجنو بڑا پیار کرتا تھا لیلا سے، اور لیلا اس کو بہت پیار کرتی تھی، پتہ نہیں کس سے بہت مشہور ہے نا۔ تو ایک شہر میں شور مچا کہ صاحب وہ مجنو آیا لیلا کے شہر میں۔ کہاں؟ کہیں ایک جگہ میں مسجد میں کہیں ٹھہر گیا مجنو۔ لیلا سنی، اس نے کہا مجنو آیا میرے شہر میں آ گیا۔ اچھا، روزانہ اپنے ملازم سے کھیر بنا کر بھیجتی تھی۔ کیا بھیجتی تھی؟ کھیر۔ کس کے لیے؟ مجنو کے لیے۔ ملازم لے کے جائے کھیر، مجنو خوب کھائے، مزے ہوئے آئے، کھیر کھائے، واہ واہ میری لیلا نے بھیجا، خوب کھائے، بڑی کھیر کھائی۔ روزانہ کھیر بنا کر بھیجتی تھی۔ مجنو صاحب سپاٹے کر جاتے تھے، اس میں ایک چاول بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن لیلا صاحبہ نے کہا چھری اور پلیٹ دے دی، کہا ذرا میرے مجنو سے کہنا تھوڑا لہو دے دے گا، تھوڑا گوشت دے دے گا۔ آج مجنو بڑا ہوشیار، دیکھ رہا کھیر کی مہک بھی نہیں، زعفران کی مہک بھی نہیں۔ کیا بات ہے، یہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ آج تو کھیر نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ لیلا نے نہیں دی۔ ارے پھر کیا دیا؟ یہ کیا ہے؟ کیا حضور چھری ہے؟ ہاں چھری ہے۔ یہ کیا ہے؟ پلیٹ ہے۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ چلنا حضور اس نے کہا ہے تھوڑا لہو دے دے گا، مجنو سے کہنا تھوڑا گوشت دے دے گا۔ اچھا ٹھہر، ابھی میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ بیٹھی گھر وہ بیٹھا، مجنو فرار۔ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ انتظار کر رہا ہے مجنو کہاں گیا، مجنو کہاں گیا، میں لیلا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب وہ چلاتا پھر رہا ہے، ارے بھائی مجنو، ارے بھائی مجنو، کہاں گئے بھائی مجنو، ارے بھائی ذرا سا لہو دے دو بھائی، گوشت دے دو، میں لیلا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک کوٹری سے آہ تڑپنے کی آواز آتی ہے، اور اس آہ سے لیلا کی آواز نکلتی ہے۔ یہ کیسی آواز؟ ملازم گھبرا جا کر دیکھتا ہے کہ گہری کوٹری ہے، اس میں سے تڑپنے کی اور کلیجے پھٹنے کی آواز آتی ہے، اور آہ جو اس کے سینے سے نکلتی ہے، تو آہ سے لیلا کی گونج نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنڈی کھٹکھٹائی، کون؟ ارے میں لیلا کا ملازم۔ چیخ کر نکلائی تو کوئی دیوانہ ہے، بال بڑے بڑے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، پسوٹے سوجے ہوئے ہیں، ایک دم سے لپٹ گیا۔ ہاں بے شک وہ میری لیلا کا ملازم ہے، اس کی آنکھ چومتا ہے، بال چومتا، ہاتھ چومتا، پیر چومتا ہے۔ وہ ملازم بڑا پریشان، یہ کون ہے بھائی؟ ارے تو کون ہے مجھے چومے جا رہا؟ میں لیلا کا مجنو۔ ارے تو مجنو؟ بڑا پریشان ہوا، وہ مجنو، یہ مجنو، سارے مجنو۔ کیا گڑبڑ ہوگی؟ تو مجنو کہاں؟ میں مجنو ہوں۔ یہ تیرے ہاتھ میں چھری اور چاقو کیسا ہے، پلیٹ کیسی ہے؟ لیلا نے مجنو سے کہا تھا کہ تھوڑا لہو دے گا، گوشت دے گا۔ ارے ظالم کہاں تھا تو؟ چھری کھینچ لی، خنجر لگایا، لہو دے دیا، چاروں طرف سے ادھر سے گوشت کاٹتا، ادھر سے گوشت کاٹتا، ادھر سے گوشت کاٹتا، پلیٹ بھر دی اس نے۔ ملازم حیران ہے، لے لیے گوشت، لے کر چلا، کہتا حضور ایک بات بتا دو۔ کہنے لے کیا ہوا؟ کہنے لے حضور ایک مجنو صاحب وہاں تھے، کہاں؟ مسجد میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کا شور مچا تھا، تو میں تو روز ان کے پاس کھیر لے کر آتا تھا، وہ مجنو صاحب کھاتے تھے، اور پھر میں ان کے لیے پلیٹ لے کر گیا، چاقو لے کر گیا لہو مانگنے کو، تو وہ گئے استنجا کرنے، بھاگے تو اب تک نہیں ملے۔
پورے شہر میں انہی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ مل گئے ادھر، آپ نے باقی لہو دے دیا. یہ بتاؤ حضور مجنو اصلی ہے کون؟ تو وہ مجنو بڑا رویا، کہا دونوں اصلی ہے. کہا دونوں اصلی ہے؟ کہنے لگا ہاں، وہ کھیر کھانے والا مجنو ہے، میں لہو دینے والا مجنو ہے. ایسے ہی آج عاشق اللہ اللہ کے رسول کل بھی تھے، آج عاشق اللہ اللہ کے رسول آج. لیکن یہ عاشق رسول اللہ کے عاشق میرا خیال ہے شاید کھیر ہی کھانے والے ہیں، وہ دفن ہو گئے. لہو دینے والے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لہو دینے والے جگر اور کلیجہ چبوانے والے ہندا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. جی سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہو تو وہ تھے جو ان کے چچا تھے. سارے لوگ اسلام کی خوبیوں پر، اسلام کی تعلیمات پر فریفتہ ہو کر ایمان لائے تھے. حمزہ وہ ہے جو اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ کی محبت سے ایمان لائے. بڑے مخالف تھے دین کے، بڑا غصہ تھا انہیں دین پر، بھتیجے کی حرکتوں میں بھی بڑا غصہ تھا. پتہ نہیں کیا ہینڈ بن بکتا رہتا ہے یہ کہ سب مخالفت ہو گئی، گڑبڑ ہو گیا سر یہاں وہاں. جو بھی کہتا ہاں یار مجھے بھی بڑا گڑبڑ لگتا ہے. باقی ہیں میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے ہیں، میں کچھ ان کے لیے نہیں کہہ سکتا. لوگ شکایت کرتے ہیں لیکن محبت بے پناہ ہے، اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں. ایک دن کسی طرف سے آتے ہیں، ابو جہل نے اعلان کیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے 100 اونٹ دیتا ہوں. بڑے لالچی تیار ہو گئے، اپنے خنجر پتھرنے لگے، 100 اونٹ ملیں گے. کوئی عاشق ہے جو چھپا ہوا مسلمان ہے، آج شکار کھیل کر آتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا اس نے. کیوں حمزہ تم بہادر ہو، تم قریش ہو؟ ہاں جی کیا بات ہے، تمہاری حمیت، تمہارے خون کی گرمی ختم ہو گئی کیا؟ کیا ہوا بھائی؟ کہنے تمہارے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے آج ساری قوم تیار ہے. کیا تمہارے بھائی کی محبت تمہارے دل سے نکل گئی؟ تمہارے بھتیجے کی محبت تمہارے سینے میں نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ ہاں اعلان کیا گیا ہے کہ جو ان کا سر لائے 100 اونٹ دوں گا. لیکن کہاں ہیں ان کے خاندان کے لوگ؟ کیا ان کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا؟ کیا ان کے دادا حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا؟ کیا آج ان کے سر پر کوئی سایہ اور ہاتھ رکھنے والا نہیں؟ کیا آج ان کے بھتیجے سے کسی چچا کو محبت نہیں؟ ارے تم کہتے کیا ہو؟ ہاں آج محبت کا ثبوت دینا اگر ہے. چلا اٹھتے خدا کی قسم حمزہ کے جیتے میرے بھائی کے سر، میرے بھائی کے بیٹے میرے بھتیجے کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ اس کے عضو پر ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ کہتے نہیں یار یہ سب دھوکہ ہے تمہارا. اگر تمہیں واقعی محبت ہوتی تو تم ان کے ہو کے یہ بات کہتے. تو بھی مبلغ بڑا اچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بھی اللہ راضی ہو. پتہ نہیں کون لوگ کہتے اچھا تو پھر سنو. اور سیدھے گئے حتیم کعبہ پر، وہ جو نال لگی ہے نا، حتیم کعبہ پر کھڑے ہو کے چلاتے ہیں سنو اگر یہ لوگوں تم لوگ یہ سمجھ کر میرے بھائی کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو کہ ان کا کوئی پاسبان نہیں، ان کا کوئی نگہبان نہیں، تو سنو حمزہ ہے اور حمزہ کے جیتے میرے بھتیجے کے پر کوئی سر ہاتھ رکھ دے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ایمان نہیں لایا، میں ان کا حامی نہیں، ان کے دین کا ماننے والا نہیں، اس لیے مار دو گے، تو سنو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر چلا کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مائی نے صحیح بیٹا پیدا کیا ہو اور دودھ پلایا ہو، صحیح ماں کا دودھ پی کر جس کے رگوں میں خون بہتا ہو، آج میرے بھتیجے کے سر پر ہاتھ رکھ کے دیکھی. اور ہاتھ میں کمان تھی. ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ دوں گا. جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے وہ اتفاق ادھر سے گزرا، اس کے سر پر یوں کھٹ مارتے. کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کھٹ اس کے سر پر یوں مارتے ہیں. اے ابو جہل سن، ہے تجھ میں اور تیرے 100 اونٹ لینے والوں میں طاقت، تو آئے پہلے حمزہ کے سامنے سپر ہو جائے، میرے بھتیجے کو بعد میں چھوئے گا. یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی قسم جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے سائے کی طرح. کوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطا پر انگلی نہ رکھ سکا حمزہ کے جیتے جیتے جی اپنا جان سپر بنا کر. اور جب احد میں آئے ہیں تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سائے کی طرح. ساری قوم نے قسم کھا لی، سارے اہل قریش نے قسم کھا لی
کہ بے شک آج ہمارے تمام پلان کو ختم کرنے والا حمزہ ہے، اس لیے ہم حمزہ کی جان ضرور لیں گے۔ یہاں تک ابو سفیان کی بیوی ہندا نے قسم کھائی کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چباؤں گی، کلیجہ چباؤں گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سائے کی طرف منڈلانے والا، ان کے لیے اپنی جان کو سپر بنانے والا، آج بہادر چچا اپنے بھتیجے کی اور بھتیجے کے دین کی حفاظت میں آج شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جانباز محافظ نہ رہا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڈ میں گر گئے، 2 داس شہید ہوئے، اللہ کا حبیب زخمی ہو گئے۔ وہ منظر دیکھا نہ گیا۔ ظالم ہندا نے کہا جاؤ اپنے غلام وحشی سے کہ ان کا کلیجہ پھاڑ کر لاؤ، چباؤں گی۔ چنانچہ شہادت کے بعد بھی 80 زخم کے بعد بھی آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا، ان کے سپہ سالار، ان کی جان کی حفاظت کا محافظ کا کلیجہ پھاڑا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کلیجہ پھاڑ کر لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہندا نے واقعی چبایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے صاف نہیں لا سکتے۔ جس سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اس سال کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور ملال کا سال کہتے ہیں، غموں کا سال ہے۔ خدا کی قسم مجھے میرا چچا نہیں بھولتا ہے۔ آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں، کلیجہ لہو پھینکنے لگتا ہے۔ وہ تھے جگر دینے والے، وہ تھے کلیجہ کاٹ کر دینے والے۔ تم بھی ہو محافظ شریعت کے؟ نہیں، تم تو محمد الرسول اللہ کی سنت کو روز کاٹ کے کھڈ میں پھینکنے والے ہو۔ اے محمد، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری سنت کو ہم کھڈے میں ڈالنے والے ہیں، تمہارے دین کو ہم اس طرح پامال کرنے والے ہیں۔ نمازیں ہم یوں قضا کریں گے، تمہاری آنکھوں میں یوں خنجر گھوسیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم روز نماز قضا کر کے ان کی آنکھوں میں سیفچی گھوستے ہو۔ عاشق رسول ضرور ہو، کھیر کھانے والے ہو، مسلمان ہو کر فاتحے کی خوب مٹھائی کھا لو، کھیر پکواؤ گے خوب۔ ارے 11ویں 12ویں خوب کرو میرے بھائی، میں منع نہیں کرتا، لیکن 12ویں شریف میں پلاؤ اگر پکاتے ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ساری سال ان کی سنتوں پر عمل کر کے کھاؤ تو پلاؤ میٹھا ہوگا، ورنہ صرف وہ پلاؤ مجنوں کی کھیر رہے گی۔ لہو تو حضرت حمزہ کے ساتھ چلا گیا۔ پھر اس لہو کو سنتے ہو، کیا ہے وہ لہو؟ وہ جگر کیا ہے؟ جب ان کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرے چچا مجھ سے کبھی جدا نہ ہوئے، میں بھی نہیں چاہتا کہ اپنے چچا سے ایک پل کے لیے جدا ہوں، شتاب میرے چچا کے لاش کو اٹھاؤ، لے چل کے اپنے قریب بقیع میں دفن کروں گا، روز ان کی زیارت کروں گا، روز ان کے پاس آ کر دعا کروں گا۔ جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، وحدہ لا شریک کی قسم پورا احد پہاڑ ہل گیا، احد ہل گیا، حرکت میں آ گیا، زلزلہ محسوس ہوتا، کیا بات ہے؟ پہاڑ کی طرف نگاہ کر کہتے اے پہاڑ، اے احد، یہ کیا غضب کرتا ہے؟ اپنی جگہ پر ٹھہرتا کیوں نہیں؟ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر شہداء، ایمان لانے والے حضرت محمد رسول اللہ ان کے چہیتے لوگ کھڑے ہیں تو ہلتا ہے، قرار نہیں پکڑتا۔ آواز آتی ہے مجھے آج قرار نہیں ہے محمد رسول اللہ۔ آپ اگر چچا حضور کو مدینے میں لے جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ احد بھی یعنی ٹھہرے گا، یہ احد بھی مدینے میں داخل ہو جائے گا۔ وہ پہاڑ محبت کرتا ہے، تم نے محبت نہیں، ہم نے محبت نہیں۔ وہ پہاڑ جمادات میں سے وہ حرکت میں آیا، کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محبوب چچا کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ جبرن جدا کریں گے تو میں آپ سے جنگ تو نہیں کر سکتا، ہاں میں ان کے ساتھ ساتھ چلا چلوں۔ اللہ کے حبیب سے رونے لگے، فرمایا رکھ دو میرے چچا کے جنازے کو رکھ دو۔ یہ پہاڑ مجھ سے میرے چچا سے محبت کرتا ہے، تو سنو اے لوگوں، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور سنو اے لوگوں میری محبت کے سچے، یہ پہاڑ بھی جنت میں جائے گا۔ ہذا جبل من جبال الجنہ، یہ پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ۔ حضرت محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت کرنے والا پہاڑ بھی جنتی ہو گیا دیوانوں، لیکن عملی محبت تمہاری طرف سے دوغلی محبت۔ حدیث بخاری کی حدیث میں اپنے نہیں پڑھ رہا ہوں، احد پہاڑ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل من جبال الجنہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل من جبال الجنہ، جا کر کسی حدیث کتاب میں دیکھ لیں،
عشق رسول حضرت محمد رسول اللہ، ان کے اصحاب، ان کے عاشقوں سے محبت کرنے والا یہ پہاڑ بھی عزیز من جنتی ہے. پتہ نہیں تم ہم جنتی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن الفاظ کی محبت نہیں، کردار کی، اعمال کی محبت، احوال کی محبت. وہ جگر کا چبوانے والا، اپنے لہو کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور دین کے لیے بہانے والا، اس سے وہ پہاڑ محبت کرتا ہے. یہاں پر یہ محبت کا جو اعلان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام سے ہے، جس نے اپنا جگر اور کلیجہ دے دیا. لیکن افسوس، کھیر کھانے والے زندہ ہیں، لہو دینے والے زندہ ہیں. جس کے سامنے جنت اپنی رانائیوں کے ساتھ سجی دھجی ہے، خدا کی قسم وہ اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں جنت کا منظر دیکھ رہے ہیں. لیکن کب؟ جب اپنی جانوں اور اپنی مال سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے. جہاد میں حضرت محمد رسول اللہ، جن پر میرے ماں باپ، میری روح قربان صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرمائے. ایک صحابی بھاگ کر واپس آتے ہیں، ہاں اللہ کے حکم کلیجہ تھام لیتے ہیں. اس لیے کہ جہاد میں اگر جان کی ڈر سے کوئی شخص پشت پھیر کر بھاگے تو اسی وقت جہنمی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ عملی ثبوت ہے کہ تم جان سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے. جب جان کا خوف جائے، ایسا پیدا ہو جائے کہ میں مارا جاؤں گا، لاؤ بھاگ چلوں، پشت پھیر کر جہاد سے واپس جانے والا جہنمی ہے. جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اللہ رسول کلیجہ تھام لیتے ہیں. آج میرا صحابی کا جہنمی ہو گیا کیا؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بے تاب ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی جانوں سے زیادہ اپنے اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں، امت سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امتی کا بھی جہنمی ہونا اور پھرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے تابی اور بے چینی کا باعث. پسینہ پسینہ پیشانی ہو گئی، کھڑے ہو گئے. قریب آتے ہیں صحابی چلا پڑے، ہاں کیوں تم واپس آئے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رہا نہ گیا، ایک نظر آپ کو دیکھنے آیا. ہاں مجھے دیکھنے آیا؟ ہاں جسم کھولا تو 80 سے زیادہ زخم ہے. یا رسول اللہ 80 سے زیادہ زخم ہو چکے، اب شاید میں بہت دیر تک نہ رہتا، میں نے چاہا کہ ایک نظر آپ کو دیکھ لوں. شکر ہے اللہ کے رسول کلیجہ ٹھیک ہوا. فرماتے ہیں اچھا جاؤ واپس ہو جاؤ. میں تو سمجھا تھا کہیں موت کے خطرے. نہیں، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا وہ سور آپ نے پھونکا ہے ہمارے کلیجوں میں، یہ موت 1000 بار مریں گے پھر بھی اسی ایمان پر باقی رہیں گے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے خطرے سے نہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فراق کے خطرے سے آیا تھا، ایک نظر آپ کو دیکھ لوں، جاتا ہوں. دوبارہ گئے تو بازو کٹ گیا. حال کو دانت سے پکڑ کر ہاتھ ایک ہاتھ سے جہاد کرتے ہوئے پھر واپس آئے. پھر اللہ کے کو ڈر لگ گیا کہ ایسا تو نہیں بازو کٹ گیا ہے، پھر خوف کھا گیا ہو موت کا، پھر واپس آ رہا ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہو گئے، پھر چلا پڑے کیا تجھے موت واپس لاتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم جنت کی بو سونگ رہا ہوں، لگتا ہے مجھے جنت میں جانا ہے، لیکن یا رسول اللہ بغیر آپ کو دیکھے جنت میں جانا اچھا نہیں لگتا، ایک نظر دیکھنے آیا. حدیث کے الفاظ ہیں ریح الجنہ، ریح جنہ محسوس کر رہا ہوں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے یا رسول اللہ، اب لگتا ہے فراق یقینی ہے، ایک نظر دیکھنے آیا ہوں یا رسول اللہ. جا شتاب واپس جا. پھر واپس گئے، اپنی یہ بازو بھی کٹ گئے، ڈھال پھینک دی، زبان سے دانت سے تلوار پکڑ کر جہاد کرتے اور دانت سے کاٹتے ہوئے کافروں کو پھر واپس آتے ہیں. اب پھر رسول اللہ سب کو ڈر لگا، آپ کو اب شاید یہ ایمان گنوا دے گا کیا. پھر واپس آتے ہیں، پھر آپ چلا پڑے کیا ہوا تجھے، کیا موت کے خوف سے تو واپس نہیں آتا؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں. کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے سفر یقینی ہے یا رسول اللہ، ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا. آپ نے فرمایا جا میں بھی تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور تجھے تیرے اس عشق اور محبت پر کی دونوں بازو کٹے، پورا جسم چھلنی ہے، اس کے بعد بھی تیرے دل میں میری محبت ہے، اس کے بعد بھی تجھے جنت پیاری نہیں لگتی، محمد پیارا لگتا، جا تو میرے ساتھ یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم بس فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب کوئی چیز حجاب جان دینے میں نہیں ہے.
اب کوئی رکاوٹ جان میں دینے نہیں ہے، بس صرف یہی چاہتا تھا کہ آپ کو دیکھ لوں اور آپ مجھے یہ کہہ دیں بس یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. واپس لوٹے اور دانت سے تلوار پکڑ کے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے. تو جنت کی بو اور جنت کا منظر اسی دنیا میں دیکھو. تم یہ سوچو پتہ نہیں جنت منت ہے بھی، یہ سب اللہ کے رسول کا کہنا ہے. چلو کھاؤ پیو موج کرو، جو وہاں ہوگا دیکھا جائے. نہیں، یہ عقیدہ ہے نا تمہارا. خدا کی قسم یہ عقیدہ نہ ہوتا تو تمہارے احوال یہ نہ ہوتے جس حال میں تم اور ہم یہاں بیٹھے. ہمارے تمہارے احوال کچھ اور، لیکن افسوس ہمارے تمہارے احوال یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، ہوئی ہیں، ہوتی ہوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی تو یہ دیکھو میاں جو اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت ٹی وی پہ کون سی فلم ہے وہ دیکھو، اس وقت وہ کیسے ناچ رہا ہے وہ دیکھو، اس وقت کس کی صورت کتنی زیادہ حسین و اسمارٹ معلوم پڑتی ہے، ویسے بن جاؤ. کون سا سوٹ اور پینٹ کس کا کتنا اسمارٹ ہے ویسے بن جاؤ. محمد کا اللہ، محمد کی جنت. گولی مارو. ہاں مسلمانوں میں نام لکھانے کے لیے ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے رفیق احمد ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اپنے مندروں میں، ہم بھی چلے جائیں گے جمعہ کو مسجد میں. بہت کچھ بیوی کچھ کھیلے گی تو 5 وقت بھی پڑھ لیں گے، لیکن کہاں دین اور کہاں ایمان. عزیز من عقیدہ یہ تھا. عقیدہ وہ دیوبند، بریلی اور فلانا اور دھماکہ اور شہروں اور گاؤں کے عقیدے کو چھوڑ دے. یہ عقیدہ ہے. عقیدہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ عقیدہ اگر تمہارے کلیجوں میں پیوست ہو جائے. شیطان نے یہ فتنے کھڑا کیے، تمہارا عقیدہ ان دکانوں اور بازاروں اور ان شہروں میں چلا گیا، تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. لیکن اگر تمہارے پاس ایمان ہوتا، وہ عقیدہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر گئے، وہ عقیدہ جو ریح جنت کو محسوس کرنے والا ہے، وہ عقیدہ جو آنکھوں کو جنت سے دیکھنے والا موجود ہے، وہ عقیدہ جو اللہ کی معرفت کو محسوس کرنے والا اسی دنیا میں ہے، اگر وہ تمہارے پاس ہوتا تو آج تمہاری یہ بے عزتی بے غیرتی تمہارے اپنی ذات سے لے کر تمہاری قوم، ملک، دین اور اسلام کی نہ ہوتی. آج تم اپنی ذات سے لے کر قوم، ملک، دین آخری حد تک چلے جاؤ، تم سوائے ذلیل کے کہیں عزت پانے والے ہو؟ ٹھیک ہے. روٹیاں کمانے کے لیے کسی اور ملک میں غلام. تمہارے وقار، تمہاری عزت کا حال اپنے حال پر دیکھ لو. تمہارے سامنے آج تمہارا پیشرو خدا و خدا کے رسول کا دشمن یہود و نصارہ، وہی تمہارے انفرادیت پہ بھی خنجر گھونپ رہا ہے، تمہاری اجتماعیت پہ بھی خنجر گھونپ رہا ہے. اسی دشمن سے تمہیں پیار ہے، اسی دشمن کے کردار سے تمہیں پیار ہے. نفرت ہے تو حضرت محمد رسول اللہ سے، ان کے کردار. زبانی دعوے سے نہیں مانا جاتا. نہیں ہو گئے مسلمان، تم اپنے گھر میں رہو، ہم بھی اپنے گھر میں کل چلے جائیں گے ہندوستان. تمہیں برا لگے گا جا کے وہاں گھر والے گالی دے دیں، لیکن حق کو سن لو، صحیح طرح سن لو. اگر کھوپڑے میں ہے طاقت. عقیدہ یہ، اور اس عقیدے کا حال سنو. تمہارے ہاتھ سے بیت المقدس گیا، اتنا بڑا تھا اسرائیل، تمہارے اتنے بڑے عالم اسلام پر خنجر گھونپتا ہے. غیرت میں تمہیں ہے نہ تمہاری پوری قوم. وہی بیت المقدس کل تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، انہیں یہودی کے ہاتھ میں تھا، تم نے چھینا تھا. آج تمہارے ہاتھ میں تھا، اس نے چھین لیا. غیرت و شرم صرف اسی واقعے سے جا کے کسی سمندر میں ڈوب نہیں مرتے. لیکن نہیں ڈوبنا ہے، اس نہیں ڈوبنا ہے. جانے دو، اگر ہمارا گھر بھی چلا جائے تو کوئی فکر نہیں. ہمیں تو آرام سے 2 روٹیاں ملنی چاہیے، بنگلہ ہمارا صحیح رہنا چاہیے، ہمارا گھر صحیح رہنا چاہیے. ایمان جائے. دی فروشی کرتے ہیں اونچے خریداروں کے ہاتھ. کیا کرتے ہیں؟ دی فروشی کرتے ہیں. شعر یاد رکھنا، دی فروشی کرتے ہیں اونچے خریداروں کے ہاتھ. کامیاب مال ہے، محروم ایمان ہے تو کیا؟ یاد رہے گا شعر، یاد رکھنا بڑا اچھے سے. کیا؟ دی فروشی کرتے ہیں اونچے خریداروں کے ہاتھ. کامیاب مال ہے، محروم ایمان ہے تو کیا؟ یہ تمہارے ہاتھ میں تھا بیت المقدس، جو آج ایک مٹھی بھر یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تمہارا سارا عالم عرب 99 کروڑ مسلمان 1 ارب مسلمان نہیں چھین سکتا. ارے گھس نہیں سکتا. ہم تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن افسوس آج تک وہاں جا کر 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکے. تمنا ہی لیے بیٹھے ہیں. ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، تم سے پیچھے ہیں. یہ جب تمہیں سنا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اپنی اشرفیت سے سنا رہے ہیں. تم ہم سے آگے ہو، ہم تم سے پیچھے. اس لیے کہ فوج کا جنرل پیچھے ہوتا ہے، عالم مولوی پیر پیچھے ہوتا ہے.